बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं नौजवानों के मसाइल और उनके हल के सिलसिले में ये चौथी वीडियो क्लिप अपलोड कर रहा हूँ। हमारे जो यूथ हैं, नौजवान हैं, उनके मसाइल जो ज़्यादा मेरी समझ में आ गए अभी तक तजुर्बात से, या जिनको देखा, किताबों में पढ़ा और बच्चों से मिला, उनसे गुफ्तगू करने के बाद मैं दो नतीजों पर पहुंचा हूं। और वो है कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो शहवात से रिलेटेड हैं और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो शुबहात से रिलेटेड हैं। अक्सर नौजवानों से जिनसे मैंने बात की, बिल्कुल जो समझ लीजिए हमारे 10th स्टैंडर्ड से ऊपर के हैं, फिर ग्रेजुएशन के हैं, फिर यूनिवर्सिटियों के बच्चे भी हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे कम देखा, लेकिन 10th से ग्रेजुएशन तक उसकी तादाद ज़्यादा है। 10th 11th 12th में ये ज़्यादा है और से भी ज़्यादा। जितने जितने वो फिर मैच्योर हो जाते हैं, उतना ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाता है। उसमें ये है कि जो मसाइल उनके हैं शुबहात के हवाले से, उसमें अक्सर बच्चे अपने ईमान के बारे में, वसाविस का और बहुत सारी परेशानियों का तज़किरा करते हैं। कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जो बिल्कुल इल्हाद के करीब पहुंच चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो शुरुआत में जिनके वसवसे आते हैं और फिर इल्म के न होने की वजह से और फिर जो माहौल उनको मिलता है उसकी नहूसत की वजह से वो लोग आहिस्ता 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 ड्रिफ्ट अवे हो जाते हैं। वो मसाइल में बाद में छेड़ूंगा। फिलहाल जिस मसले को मैंने छेड़ा है वो है शहवात का मसला। शहवतों का गलबा जवान होने से ही शुरू हो जाता है और इसमें ज़्यादा हिजान पैदा हो जाता है जो आजकल का माहौल है, जिस माहौल में तालीम मिलती है, जिस माहौल में चलते हैं फिरते हैं। ये बात हमने बहुत तफसील के साथ की। जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, घरों में माहौल जो है मिलता है, तरबियत नहीं मिलती है वालिदैन की, अक्सर जो देखा गया है वालिदैन की तरफ से तवज्जो नहीं मिलती है, बच्चों के मसाइल को देखा नहीं जाता है। दूसरी बात यह कि बच्चों का जानने वाले अहले इल्म के साथ ताल्लुक नहीं है और फिर जिस माहौल में उठते बैठते हैं वहाँ जो है सेग्रीगेशन नहीं है, फ्री मिक्सिंग है। वहाँ लड़के लड़कियां आपस में बैठते हैं और अंदर 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 बहुत सारे मसाइल के वो शिकार हो जाते हैं। उसके बाद इन मसाइल का जब एक वोल्केनो बनता है, वो जब वो इरप्ट हो जाता है तो इधर उधर वो रास्ते इख्तियार करते हैं, जिससे वो फिर परेशान हो जाते हैं। मैं कई ऐसे बच्चों से मिला हूँ जिनका स्ट्रेस लेवल इस लेवल तक पहुंच चुका था कि फिर हार्ट अटैक में बहुत चंद कदम का फासला था। हमारे जो हार्ट अटैक्स इस तरह हो जाते हैं, हम लोग कभी कभी इधर उधर की चीजें बहुत सोचते हैं लेकिन सही मसाइल को नहीं देखते हैं। कोई नादानी होगा जो किसी पेशेंट को की जॉन्डिस होगी और उसका हेपेटाइटिस होगा, या तो उसको देखेगा कि उसकी आंखें जर्द हो चुकी हैं तो वो उसकी आंखों में दवाई डालना शुरू कर देगा। ये नहीं देखेगा कि इसका दर्द असल में है कहाँ। तो ये मसाइल हैं जो असल है शुबहात के और शहवात के। शहवात के सिलसिले में मैं एक ही चीज अभी अर्ज कर रहा हूँ कि जिसमें हमारे बच्चे फिर तस्कीन हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। तो आज मैं जो गुफ्तगू करूंगा वो करूंगा कि अब इस मसले का इलाज क्या है। उसमें चंद बातें इस वीडियो में करूंगा और चंद बातें आगे करूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज जो इलाज है इसका, जब हम कुरान मजीद को देखेंगे तो उसमें कुरान मजीद में जो मैंने पहले ये आयत बताई थी सूरह मोमिनून की, कि अल्लाह ताला के मोमिन बंदे जिनको फलाह मिल गई, कामयाबी मिल गई, उनकी बहुत सारी सिफात बयान की गई हैं सूरह मोमिनून में। क़द अफ़लहल मोमिनून से शुरू करके उनकी सिफात और बहुत अच्छी सिफात हमीदा बयान की गई है। एक चीज उसमें यह है जो अपनी शर्मगाहों को बचाते हैं। चलिए पहले इस पर बात करते हैं। शर्मगाह को बचाना, ये शुरुआत कहाँ से होती है और इसका इख्तिताम कहाँ होता है। इख्तिताम ये कि आदमी बदकारी में, अल्लाह ताला बचाए, उसका मुर्तकिब हो जाता है, बदकारी करता है, वो शर्मगाह से वो गुनाह करता है। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले पहले शर्मगाह से वो और भी गुनाह करता है। उसमें से वो हर एक चीज है जिसमें वो गलत इस्तेमाल करके
اپنی خواہش پوری کرتا ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، اور اب تو میں کھل کر آپ سے بات کرنے لگا ہوں، اور جس چیز کو دیکھا سنا، نوجوانوں نے باتیں کی، بتاتے ہیں مجھے بچے اس طرح ہم کہاں کہاں پھنستے ہیں، کہاں کہاں ہماری پریشانیاں زیادہ بڑھتی ہیں۔ کئی باتوں کا تذکرہ کیا۔ میں آپ سے مشورہ آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا، آپ لوگ جو گاڑیوں کا ماحول ہے ہمارا بہت خراب ماحول ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ جس نوجوان کو بچنے کی تڑپ ہے، میں بچنا چاہتا ہوں گناہوں سے، وہ ضرور گاڑیوں کے اوور لوڈ والے ماحول سے اپنے کو محفوظ رکھے گا، چڑھے گا ہی نہیں ایسی گاڑیوں میں۔ میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ بتاؤں گا جو کامیاب رہا، وہ یہ ہے کہ جب آپ گاڑی میں چڑھتے ہیں تو آپ ایک کام کریں، اگر آپ کو سیٹ ملتی ہے وہاں جہاں غیر محرم بیٹھا ہوا ہے، عورت یا مرد، تو آپ اس سیٹ پہ نہ بیٹھیں، ایک۔ اور اگر آپ بیٹھے ہیں، کوئی غیر محرم وہاں سے آتا ہے یا آتی ہے، تو آپ اسے بہت ادب کے ساتھ یہ ریکویسٹ کیجئے کہ آپ ادھر بیٹھیے، عورت کو کہیے کہ وہ عورت کے پاس بیٹھے، مرد سے کہیے وہ مرد کے پاس بیٹھے، نہیں تو کوئی ادھر ادھر کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس کی تھوڑی سی کوشش کی، اپنی کوئی کسی پاک دامنی کا تو دعویٰ ہے نہیں، لیکن اتنی سی کوشش کی، کسی دور میں کسی سٹیج پہ یہ کوشش کی کہ اس کو کہا کہ آپ یہاں بیٹھیے، اس کو کہا کہ آپ یہاں تشریف لائیے، اس طرح سے مسئلہ اس وقت بھی حل ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، جو مشورے مجھے ملے ہیں وہ یہ کہ آپ گاڑی کے اندر بھی ایسی جگہ بیٹھیں جس جگہ پر زیادہ اختلاط مردوں اور عورتوں کا نہیں ہوتا ہے، گاڑی کی پیچھے جگہ میں بیٹھ جائیے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھیے اور اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیے۔ غیر محرم کے ساتھ بدن کا مس کرنا بھی گناہ ہے، پھر اس سے جو آدمی دل ہی دل کے اندر لذت اندوزی حاصل کرتا ہے وہ گناہ ہے۔ دیکھیے، جب گناہ گار آدمی کا دل بن جائے اندر 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 اندر، تو آدمی کے اندر ایک نفاق پنپتا رہتا ہے، نفاق کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ظاہر میں اپنے کو شریف پروجیکٹ کرتا ہے، لیکن اندر اندر وہ گناہوں سے لذت حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو گناہ صرف نظروں کے نہیں ہوتے ہیں، شرمگاہ کے گناہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ان میں یہ ساری چیزیں جب آدمی اس چیز میں ملوث ہو جاتا ہے اور اندر 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 گناہ کا ایک لذت لینا اور اس کی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بچائے بہت تباہ کاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے نوجوان جو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھتے تھے، میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں، مجھ سے ملے ہیں، میرے ساتھ باتیں کی ہیں، بہت تباہی کی حد تک پہنچ چکے تھے، تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، دونوں طرح کے، دونوں سیکسز کے بچے بہت تباہ ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر رحم فرمایا اور وہ واپس آ گئے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ گناہوں کا جو ماحول ہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہاں آدمی گناہوں میں کہاں گناہوں میں سب سے زیادہ پھنستا ہوں، ولنریبل میں کہاں زیادہ جاتا ہوں، یعنی مجھے ڈینجر پرون ایریا کون سے ہیں میرے، جہاں مجھے خطرہ ہوتا ہے، وہاں سے اپنے آپ کو بچائے اور چوز کرے میں کس گاڑی میں چڑھوں، کس میں نہ چڑھوں، کس طرح سے میں آگے اپنا سفر کروں، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا خوف لے کر چلے۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز میں آپ سے بتاؤں گا کہ گاڑیوں سے نکل کر جو ماحول ہے آپس میں اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کا، اس چیز کو آپ اوائڈ کریں۔ میں نے اس سے پہلے بھی مشورہ دے دیا، میں اب بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ موبائل فون کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں۔ جو بچے ان تمام پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہیں، اسٹوڈنٹ کے لیے پھر بھی یہ مشورہ ہے ہم سب کا، ویسے تو والدین کے، ویسے تو اساتذہ کے، کہ اسٹوڈنٹ کا موبائل فون سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ستم ظریفی ہے، اور کچھ ضرورت کی حد تک جب ابھی کووڈ والے سال رہے اور اس میں زوم کے ذریعے سے کلاسیں ہوئیں، آن لائن چیزیں ہوئیں، بچوں کے لیے سب والدین کو فون لانے پڑے، لیکن
حالات تو چلے گئے لیکن یہ تباہی ہاتھ میں ہی رہی. وقت برباد ہو جاتا ہے, آنکھیں برباد ہو جاتی ہیں. ابھی میں ڈاکٹروں سے ملا, کئی چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کی عمر کے اراؤنڈ, 8 9 10 11 اس سال کی عمر کے اراؤنڈ بچے, ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا پرماننٹ جو ہے ڈیمیج ہوا ہے آنکھوں میں, وہ بیکاز آف موبائل فون ہے. ہم جا کر رہے ہیں, والدین کیوں اس بارے میں زیادہ سیریس نہیں, وہ بچوں کے سامنے مجبور کیوں ہو رہے ہیں؟ تھوڑی سی سختی ہم کو کرنی چاہیے. تنبیہ کے لیے چھڑی ہاتھ میں رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ صحیح ہے کہ بچوں کی مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے اور پھر سمجھانا چاہیے خود ہی. میں خود آپ سے دانشوری کے ساتھ میں اپنی ایک غلطی آپ کے سامنے شیئر کروں گا, وہ یہ کہ اگر بچے کے سامنے میں خود موبائل فون استعمال کروں گا, اس کے سامنے میں چاہے وہ پازیٹیو ہی ہو, میں دیکھتا رہوں گا, پھر بچے کو ڈانٹ آپ کریں, آپ کہیں گے کہ استعمال مت کرو, تو وہ اوپر سے کہے گا کہ جب آپ کر رہے ہیں. اس لیے اس کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کے سامنے بہت سنجیدہ رہنا چاہیے ہم کو, اور جس چیز کی ہمیں کبھی ضرورت بھی ہو لیکن وہ بچے کے لیے کبھی نقصان دہ بن سکتی ہے, اس کو اپنی تنہائی میں بیٹھ کر کے اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ بچہ اس سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ لے, جیسے کہ موبائل فون کا کثرت سے استعمال کرنا. یہ کتنا بڑا خطرناک یہ بام ہے آپ ہاتھ میں دیتے ہیں بچے. خود دیکھیے, جب آپ پڑھتے رہتے ہیں موبائل فون پر, میں والدین سے اور بڑوں سے گزارش کرتا ہوں, تو کتنی بہت خطرناک چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, کتنے خطرناک ایڈز آتے ہیں, تو بچہ تو اسی میں بہہ جائے گا. جوان کنٹرول نہیں کر پاتا, بزرگ آدمی کنٹرول نہیں کر پاتا. اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہ ہو تو بچہ کیسے حفاظت کرے گا, بچی کیسے حفاظت کرے گی, کہاں چلے جائیں گے وہ لوگ. اس لیے میرا یہ ذاتی مشورہ ہے, جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا بچوں سے موبائل فون واپس لے لیجئے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ زندگی ہی اب اس پر ڈیپینڈ ہے. اگر بچے باہر ہیں, کہیں پڑھتے ہیں اور باہر جاتے ہیں, ان کے ساتھ رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے, تو ہمیں اسمارٹ فون دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سیدھا سادہ فون ان کے ہاتھ میں دے دیجئے, جس کے ذریعے سے وہ کال کر سکتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ ان کا رابطہ رہ سکتا ہے. اس میں میرا یہ ہے کہ جتنا ہم اس کو کم کر سکتے ہیں اتنا کم کیا جائے. ماحول بدلنے کے لیے میں ایک حدیث پاک سے یہ مضمون لے رہا ہوں, جس میں وہ بہت سارے لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ جس آدمی نے 99 قتل کیے تھے اور پھر اس کی زندگی میں اس کے دل کے اندر توبہ اور ندامت کا احساس پیدا ہوا, اور وہ کسی ایسے شخص کے پاس گیا جو علم نہیں رکھتا تھا, عابد تھا. اس سے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس نے کہا نہیں ہو سکتی ہے. تو اس نے اس کو بھی ختم کر دیا اور 100 پورے کر دیے, لیکن اندر کا جو وہ جو احساس تھا وہ باقی رہا. اس کے بعد جاننے والے کے پاس گیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور تم فلاں جگہ جاؤ اور توبہ کرو, لیکن اس میں ایک شرط یہ بتا دی کہ تم گناہوں کہ جس ماحول میں اس سے پہلے تھے جہاں تمہاری توبہ نہیں ہو پاتی تھی, یا کبھی ہماری توبہ ہوتی ہے, ہم توبہ کرتے ہیں لیکن پھر ٹوٹ جاتی ہے, توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے. کسی گناہ سے بہت دل کے ساتھ ہم روتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اگلے ٹائم پہ پھر اس گناہ میں پھنس جاتے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ماحول کو ہم بدلتے نہیں ہیں. دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے, ماحول کو تبدیل نہیں کرتے ہیں. تو جس گناہ کے ماحول میں آپ رہتے ہیں اس کو تبدیل کر دیجیے. زیادہ آپ جب کبھی تنہائی میں بیٹھتے ہیں, گھر والوں سے چھپ کر ان چیزوں میں پریشان ہو جاتے ہیں, نہیں, کسی کام میں لگ جائیے, اچھی کتابوں کا مطالعہ کیجیے, عبادت میں لگ جائیے, ذکر و اذکار میں لگ جائیے. آپ اس کے بہت سارے پازیٹیو چیزیں ہیں جن میں آپ اپنے کو مشغول رکھ سکتے ہیں. تو برائی کا ماحول آپ کو ضرور بدل دینا چاہیے. میں بہت کھل کر بہت ساری باتیں نہیں کرتا ہوں. مجھ سے ایک جوان ایک دفعہ ملا, وہ بہت تباہ کاریوں کا بیچارہ اس میں ملوث ہو چکا تھا, اور اس نے میرے ساتھ شیئر کیا. میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ایک جگہ جب میں جاتا ہوں تو گناہ میں پھنس جاتا ہوں. تو میں نے اس کو مشورہ دے دیا کہ آپ اس جگہ پر تقریباً 2 مہینے تک نہ جائیں. پھر میں نے ایک اللہ تعالیٰ کی ولی سے یہ بات عرض کی تو انہوں نے کہا آپ نے علاج اس کو صحیح بتایا ہے, وہ وہاں جانا چھوڑ دے. تو وہ 1-2 مہینے گیا نہیں. تو 1-2 مہینے کے بعد اس نے کہا کہ میری توبہ 2 مہینے کی ٹھیک رہی. جس جگہ میں سب سے زیادہ گناہ میں پھنستا تھا میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا. دل میں تڑپ تھی, جاتا تو پھر اس کو کہنا کہ چونکہ توبہ ابھی کچی تھی, توبہ ندامت تو تھی, لیکن ابھی زندگی اس چیز پر
ثابت نہیں ہو چکی تھی، جس چیز کا اس نے توبہ کی تھی، تو جائے گا تو پھنس جائے گا. جیسے آپ نے اینٹ بنائی اور وہ بالکل ابھی کچی اینٹ ہے اور اس کو آپ نے بارش میں رکھا تو وہ تو ختم ہو جائے گی. لیکن اسی اینٹ کو آپ پہلے پختہ بنائے، پھر پانی اس کے لیے اچھا ہے. اسی طرح سے توبہ کر کے ماحول کو تبدیل کیجیے، نیک ماحول میں بیٹھیے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے. ایک تجربہ بتاؤں گا. ہم جماعت میں چل رہے تھے 4 مہینے، اور ایک اچھے خاصے گھر کا نوجوان لڑکا، اس کو لے آئے گھر والے. وہ بات نہیں کرتا تھا، وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنسی تباہ کاریوں کا بہت شکار ہو چکا تھا. اب وہ گھر والوں کو بھی معلوم تھا. اس کو انہوں نے ہمارے حوالے کیا، اس کو آپ جماعت میں ساتھ لے جائیے. 4 ماہ وہ ہمارے ساتھ رہا. تقریباً پہلا 1 مہینہ 1.5 مہینہ اس نے کوئی بات نہیں کی. ہم نے بھی اس کو جیسے اوائڈ کیا، لیکن ہم اوائڈ نہیں کر رہے تھے. اس کو دور سے بیٹھ کر پوری توجہ اس کے پاس ساتھ رہتی تھی. تعلیم ہم کرتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے، دین کی بات کرتے تھے. اس کی طرف پوری توجہ تھی باتوں میں بھی، لیکن اس کو چھیڑتے نہیں تھے. کھاتا تھا، پیتا تھا، خاموش رہتا تھا. مہینہ گزرنے کے بعد ہم جب حدیث پاک کی تعلیم کر رہے تھے تو 1 مہینے کے بعد جو ری ایکشن اس کا دیکھا ہم نے، وہ صرف رونے لگا. یہ رونا بھی اس کا کئی دن تک رہا. اس کے بعد تقریباً 2 مہینے کے بعد اس نے بات کرنا شروع کر دیا، اور وہ باہر نکلتا تھا، وہ ٹیبلٹ لیتا تھا نشے کے. ہم نے چھوڑ دیا تھا اس کو. وہ آہستہ آہستہ کم کر رہا تھا اس کو. جو ایک خاص ماحول میں رہا. 4 ماہ کے بعد وہ گھر چلا گیا. الحمدللہ اس کے بارے میں پھر رپورٹس بہت اچھی آئی. یہ اگر میں بتانے لگوں آپ کو بہت ساری باتیں اور کارگزاریاں اس طرح بتا سکتا ہوں. جو لوگ نیک ماحول میں، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جماعت میں نکلنے لگے، یا جن کو اپنی بستی میں کسی عالم کے ساتھ، کسی بھی نیک آدمی کے ساتھ رابطہ رہا، وہ وقت زیادہ وہیں گزارنے لگے، تو وہ ان برائیوں سے بچے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف سے احساس ہوگا آپ کو کہ میں نکل آؤں، اور آپ توبہ بھی کر رہے ہیں، آپ رو بھی رہے ہیں، لیکن نکل بھی نہیں پا رہے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے، اپنے ماحول کو تبدیل کیجیے. ماحول تبدیل کریں گے آپ تو ماحول کا اثر آپ پر پڑے گا. دیکھیے، ایک بہت ہی خوش آدمی اگر کسی ماتم اور غم والے ماحول میں بیٹھے گا تو اس پر اس کا اثر پڑے گا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی المناک ہو جائے گا. اور اگر ایک دکھی آدمی کو کسی خوشی والے ماحول میں رکھیں گے، اس پر ایک دم خوشی کے آثار قائم ہو جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نیک صحبت میں بیٹھنے والا ایسا ہے جیسے کسی عطار کی دکان پہ بیٹھتا ہے. تو عطر کی خوشبو اس کو ملے گی اگر وہ عطر خریدے گا بھی نہیں. اور بری صحبت میں بیٹھنے والا آدمی جیسے کسی لوہار کی دکان پہ بیٹھتا ہے. لوہار کا کام کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن چنگاری اٹھتی ہے، دھواں اٹھتا ہے، وہ کام ہی ایسا ہے. تو جب وہاں آدمی بیٹھے گا تو کپڑوں پہ اس کا اثر دکھائی دے گا. کبھی چنگاری اٹھ کے کپڑے جل بھی جائیں گے. اسی لیے یہ کہا گیا کہ صحبت صالح تورا صالح کند. نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی. صحبت طالح تورا طالح کند. اور بری صحبت تجھے برا بنائے گی. اس کا ثبوت بتایا کہ پسر نو باباداں بنشست خاندان نبوتش گم شد. نو علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا. اب دیکھیے ان کے والد اللہ کے نبی ہیں، اتنا بڑا خاندان ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد. اصحاب کہف کا کتا چند روز نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا، انسان ہو گیا. یہ مردم شد کا کچھ جگہ پر لکھا کہ کل کو یہ جو بنی اسرائیل کا وہ مرتد عابد تھا بلعام بن باعور، اس کی شکل میں اس کو جنت میں لیا جائے گا. خیر مجھے اس روایت کی تحقیق کا تفحص نہیں کرنا ہے. تو یہ ہے کہ بہرحال اس کتے کا ذکر قرآن مجید میں آیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. تو بتایا گیا کہ خاص کر کے دیکھیں وہ ان کے ساتھ ہو لیا، اور اس پر ان نیکوں کی صحبت کا اثر پڑا. فطرت کتنی ہی گندی کیوں نہ ہو گئی ہو، کتے سے بھی بدتر، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحبت کا بہت بڑا اثر ہے، اور غیر محسوس طریقے پر صحبت اندر 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 سرایت کرتی جاتی ہے. آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے بچوں کو نیک صحبت نہیں ملتی ہے. میری گزارش یہ والدین سے ہے، گھر کے اندر اچھی صحبت کا ماحول پیدا کیجیے.
گھر میں والدین تلاوت کا، عبادات کا، نمازوں کا، اچھی اچھی باتوں کے تذکرے کا ماحول پیدا کریں، اولیاء اللہ کے تذکرے کریں گھروں میں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے تذکرے گھروں میں کریں، نیک لوگوں کے تذکرے اپنے بچوں کے سامنے کریں، ان کو بتائے پاک دامنی، دیانتداری، اور کتابیں بھی پڑھیں۔ ایک دو کتابوں کے نام میں ابھی بتاتا ہوں اور یہ گفتگو اس وقت بند کرتا ہوں۔ حیا اور پاک دامنی پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب ہے، گناہوں سے کیسے بچیں انہی کی کتاب ہے۔ دو کتابیں فی الحال پڑھیے، بعد میں کچھ اور بھی عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔